नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है तिब की खिदमत का एक पहलू ये भी है। तिब की खिदमत का एक पहलू ये भी है, हम लोग पूरे तरीके से एक गलत फहमी का शिकार हैं। वो खा किसी भी निज़ाम तालीम में हो, तिब है, दरस निज़ामी है, स्कूल कॉलेज हैं, टेक्निकल उलूम व फ़नून हैं, इस सब में हमने कुछ किताबें मुंतखब की हुई हैं कि ये किताबें अगर कोई आदमी पढ़ लेगा तो उससे सनद दे दी जाएगी। मसलन तिब की चंद किताबें हैं, 10-20 किताबें होंगी, बस हद है, इससे ज्यादा नहीं है। तो जो आदमी उनका इम्तिहान दे दे वो तबीब है। उसे हम पैसे का ज़िया कह लें, वक्त का ज़िया कह लें, 4 सालों पर मुहित एक निसाब हमने रख दिया है। उसमें कुलियात भी है, अकाकीर भी हैं, और इंसानी ढांचा भी है, नवस भी है, नुस्खाजात भी हैं, वगैरह वगैरह एक निसाब है। अब ये कोई नहीं देखता कि इसने क्या पढ़ा क्या नहीं। जिस आदमी ने मतलूबा सवालों के जवाब दे दिए, उससे सवालों के जवाब की मुनासबत से नंबर दे दिए जाते हैं, पास कर दिया जाता है, और इसका कोई मेयार। तिब पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। अलहावी को देख लें, अल कानून को देख लें, रब्बन तिबरी की फरदौसुल हिकमत को देख लें, या ज़ख़ीरा ख़ाज़म शाही को देख लें, बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, ये नहीं है कि नहीं। अब हमने पूरे इल्म तिब को इनके अंदर ही समझ लिया है, और इससे बाहर हम झांकना क्या, यही किताबें हमारे लिए वबाल जान बनी होती हैं। कौन इनका मुताला करता है? मसला ये है कि आप जब किसी भी इल्म में, किसी भी फन में, किसी भी हुनर में जब महारत हासिल करते हैं तो वो मुंतखब चीजें आप अपनाते हैं जो पहलों ने लिख दी है। मसलन इब्न बत्तार की जो इल्म लकाकीर है, या रामपुरी साहब की किताब है जड़ी बूटियों पर, तो ये सारी बेहतरीन काविश है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि पूरी तिब इनके अंदर ही महसूर होकर रह गई है। उन्होंने अपने दौर के मुताबिक सस्ती तरीन और आम दस्तयाब जड़ी बूटियों को परखा, उनके फवाइद को जाना, और फिर एक थ्योरी के तौर पर पेश कर दिया कि भाई ये जड़ी बूटी है, मेरे नजदीक इसके ये फवाइद हो सकते हैं, ये गर्म है, ठंडी है, खुश्क है, जो भी जो हमारी इस्तिलाहात हैं उनके मुताबिक। अब इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, 1000, 500, 2000, बस ज्यादा नहीं है। कुछ गैर मारूफ हैं कि उनको लिख तो दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई तबीब होगा जो उनका मुताला करे, जो उन्हें शनाख्त करे, या जो उनसे काम ले। हमारे यहाँ तिब का यही सबसे बड़ा मकसद समझा जाता है, चंद अद्वियात के नाम और चंद चीजें सीख ली जाएं, या चंद नुस्खे रट लिए जाएं, बस ठीक है जी अब तबीब है। ये दिल का इसके पास एक नुस्खा है, इसके पास गुर्दे का नुस्खा है, इसके पास पतीली का नुस्खा है, इसके पास जिगर का नुस्खा है, इसके पास आंखों का नुस्खा, एक एक बस वो लिए हुए हैं अपने रूसी रोटी का मसला कर रहे हैं। कुदरत जहां इंसान को पैदा करती है और जहां उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का बंदोबस्त करती है, वहां पर उस जगह यानी जहां वो फसल हुई है, जैसे गंदम है, ज्वार है, चना है, जो भी कुछ होता है, तो जो इनसे
غیر معتدل استعمال کی وجہ سے امراض یا علامات پیدا ہوتی ہیں تو اسی فصل کے کھیت میں یا اس کے ارد گرد یا اسی ایریے میں ایسی جڑی بوٹیاں قدرت اگاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ وہ جو آپ نے چنا، مسر، اردو، گندم، جوار، مکئی، باجرہ جو بھی کچھ کھایا، اس سے اگر وہ کوئی بے اعتدالی کی بنیاد پر تکلیف ہوئی ہے تو وہیں پر وہ جڑی بوٹی ہے، آپ اس کو جانیں، اس کو پرکھیں اور اسے استعمال کروائیں تو اس کا تدارک وہاں سے ہو سکتا ہے۔ بات آپ سمجھیں۔ یہ اصل میں ذہن میں نا بے شمار آئیڈیاز آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو خیالات ایسے برستے ہیں جیسے موسلادھار بارش میں وہ چھت سے پرنالہ ہوتا ہے نا، وہ ساری چھت کا پانی اس میں سے نیچے گرتا ہے۔ ایسے میرے ذہن پر خیالات، تاثرات، تجربات اور نت نئے آئیڈیاز آتے ہیں، لیکن بہرحال میں انسان ہوں، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں لکھ لیتا ہوں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، جو اس وقت نہیں لکھ سکا وہ پھر بھول جاتا ہوں۔ میں خود بھی چاہتا ہوں وہ چیز لکھ لوں لیکن نہیں لکھ سکتا۔ تو حکماء حضرات اگر طب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اگر کسی آدمی نے الائچی کا، دار چینی کا، لونگ کا، جل پتری کا، جنبدستر کا، کستوری کا، ان کا اگر کسی نے استعمال کیا، ان کے فوائد بیان کیے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا، کسی نے تو ابتدا کی تھی۔ تو اب جو چیزیں دستیاب ہیں آپ انہیں پرکھیں، ان کی جانچ کریں، انہیں آپ جو قواعد و ضوابط طب کی کتابوں میں موجود ہیں، بالخصوص صابر ملتانی علیہ الرحمہ کی کتابوں میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں، کسی چیز کو پرکھنا ہو، اس کا مزاج کا پتہ لگانا ہو، اس کے خواص کا پتہ لگانا ہو، تو انہوں نے کچھ قواعد دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتاب میں تحریک امراض علاج میں دیے تھے، نقل کیے تھے۔ تو اب جو طب کی خدمت ہے یہ نہیں ہے کہ جو پنساری کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب بیماری ہے، ذخیرہ اندوزوں کو، کاروباری تجار لوگوں کو، یا ہم حکیموں کو بھی یہی ہے کہ جو چیز چلنے لگ جاتی ہے وہ چاہے گھاس پھوس کیوں نہ ہو اس کا ریٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 2 4 10 20 جڑی بوٹیاں ہر سال ایسی متعارف کروائے جائیں، جو حکیم، جو طبیب یا جو معالج جس علاقے میں ہے، کوئی پہاڑیوں پر رہتا ہے، کوئی دریا میں، کوئی صحرا میں، کوئی شہر میں، کوئی دیہات میں، کوئی کھیتوں میں رہتا ہے، تو وہاں پر ہر جگہ الگ الگ جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، تو ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کی پرکھ کی جائے اور ان کو کام میں لانے کے لیے تجربات کیے جائیں، تاکہ جو حکیم جو مقامی طور پر معالج کا خدمت سر انجام دے رہا ہے یہ بہتر انداز سے طب کی خدمت دے سکے۔ اب یہ کوئی ضروری، یہ تو ایک تجارت ہے کہ بھائی آپ نے چند نسخے رٹ لیے، بھائی یہ ترفلا لے آؤ، یہ ترکٹا لے آؤ، یہ پنجلون لے آؤ، اور یہ بھائی فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، یہ کھارے لے آؤ، اور یہ فلاں چیز سے لے آؤ، فلاں چیز سے لے آؤ۔ تو یہ کوئی طب کی خدمت تو نہیں ہے، یہ تو روزی روٹی کا ایک دھندا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، یہ چیز ہم نے آزمائی تھی۔ ایک وقت تھا کہ حالات کچھ ایسے ہی تھے، معاشی طور پر بھی بہت زیادہ تنگی تھی، کچھ معاشرتی طور پر ایسے حالات تھے کہ معاشرے سے مجھے کٹنا پڑا تھا، اور ایک 2 4 دن کی بات نہیں، سالوں تک۔ اب کھانا تو ہے، حالات کیسے بھی ہوں، پیٹ تو روٹی مانگتا ہے، بچے ہیں گھر میں اور گھر کا نظام ہے، یہ تو مانگتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک کام ایسے کیا تھا، فری طبی کیمپ لگانا شروع کیے۔ اس میں ہم 10 روپے لیتے تھے پرچی کے یا نام اندراج کے، 200-400 روپے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو ہم اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہماری روزی روٹی کا اللہ نے بندوبست کر دیا۔ کبھی کوئی گاہک بھی مل جاتا تھا۔
اس میں طریقہ کار یہ تھا، کہیں ہرن کھری کھڑی ہے، کہیں اونٹ کٹارا کھڑا ہے، کہیں کٹیلی کھڑی ہے، کنڈیاری ہے، اور کہیں بیری ہے، شیشم ٹالی ہے، یا پھر بوڑ کا ہے، پیپل کا درخت کھڑا ہے، نیم کا درخت کھڑا ہے. ایسے ہی جتنے بھی وہ چیزیں ہوتی تھی، جس جگہ میں کیمپ لگاتا تھا وہاں جو چیزیں دستیاب ہوتی تھی میں ان عقاقیر کو بغور دیکھتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس میں کچھ کیا تھا اس وقت، سوائے اس کے کہ چند ایک جو ہے نا نوالے روٹی کے مل جائیں جس سے سانس جاری رہ سکے، زندگی کا تسلسل برقرار رہ سکے. یہ سوچ نہیں تھی جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے کی نسبت انسان کے علم میں اضافہ کرتا ہے. یہ چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آئی. آج میں نے قدرتی جڑی بوٹیاں اور علاج، ایک اسی قبیل سے ایک کتاب تھی جس میں جڑی بوٹیوں کو کسی انگریز نے بیان کیا تھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا. تو جب اس کا میں نے انداز تخاطب دیکھا، اس کے خیالات کو دیکھا، تو یہ پھر ایسے پھیلتے ہیں میرے خیالات اور ایسی چیزیں، یوں سمجھے کہ ایک چشمہ ابلنے لگتا ہے. تو پھر میں نے اس پر جو پیش لفظ لکھے یا سخن ہائے گفتنی کے نام سے میں عمومی طور پر اپنی کتابوں کے پیش لفظ خود ہی لکھتا ہوں. حکیموں کے پاس، دانشوروں کے پاس، پڑھ لکھوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ میری کتابوں پر ریویو کریں یا کچھ بھی کریں. جو چیز میں بس محسوس کرتا ہوں خود ہی لکھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، اگر اخلاص ہوگا، اللہ نے قبولیت کا شرف دیا تو خود ہی لوگ پڑھ لیں گے. خیر، تو اس وقت میں اس جب مسئلے سے گزر رہا تھا تو یہ چیز اس وقت میں نے پرکھی. آج الحمدللہ میرے کام آ رہی ہے. اب بھی میں کوئی ایسی مہنگی ترین دوائیں استعمال نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ ملے ہی نہ، جیسے شنگرف ہے یا دار چکنا ہے، رس کپور ہے، سینکیا ہے، اور ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں بنا سکتا، یا اس کے بنانے میں بہت لمبا چوڑا پروسیس چاہیے، اور مجھے تو تھوڑی سی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں بازار سے لے لیتا ہوں. باقی جیسے سپی کا کشتا ہے اور جتنے بھی یہ پتھر ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ میں جس چیز کو خود تیار کر سکتا ہوں وہ میں بازار سے نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اب سپیوں کو لے لیں، کہیں دریا پر گیا، کسی نہر پر گیا، وہاں سپیاں ہیں تو وہاں سے اکٹھی کر کے ان کو دھو دھا کر اچھی طرح صاف کر کے ان کا کشتہ استعمال کر لیتا ہوں. کشتہ فولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی سے سبز اور میٹھے سوڈے سے تیاری کر لیتا ہوں. اگر کہیں تانبے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نیلا تھوتا اور اس کے میٹھے سوڈے کے اس سے یہ تیار کر لیتا ہوں. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اب کوئی بھی طرح کا مریض آ جائے یا کسی بھی قسم کی ضرورت پیش آ جائے تو ذہن جو 10-20 دوائیں رکھی ہیں مفرد کی صورت میں مرکب نہیں رکھتا، پھر وہیں پہ اس کو رگڑتا ہوں اور اسے بنا کر دیتے تو الحمدللہ کام دیتے ہیں. موسمی جتنی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں یا ان کے یوں لگا لے سبزیوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں، فروٹ کے جو چھلکے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، یہ بہترین قسم کا میرا جو ہے نا ایک سسٹم چلتا ہے. اب آگے سے تربوز آ رہے ہیں. اب تربوز جتنے کا ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی میرے لیے وہ بیج ہوتے ہیں. اس کا وہ چھلکا جو پھینکا جانے والا ہے اس کا مربع بناتا ہوں، اس کا اچار بناتا ہوں، اسے اس کا شربت بناتا ہوں. یعنی بہت سارے استعمالات ہیں. یا خربوزے ہیں اور اسی طریقے سے آم ہے، اس کی گٹکے ہیں اور اس کا چھلکا ہے، یعنی میرے لیے کوئی چیز بے معنی نہیں ہوتی. تو میاں بات یہ ہے کہ طب کی اگر خدمت کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ اس نسخے کو 4 ادھر سے ہٹائے 5 ادھر سے داخل کیے اور یہ ایک نیا نسخہ بن گیا، بنا نہیں بنا، ہم نے تو فیس بک پر لکھ دیا، ٹویٹر پر لکھ دیا یا پھر واٹس ایپ پر گروپ میں شیئر کر دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
صرف لفاظی ہوتے بھائی یہ کر لو، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ صدری راز ہے، یہ فلاں ہے فلاں. بھائی جو نئی جڑی بوٹیاں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس نیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، ہر چیز ہے. آپ روزمرہ کی بنیاد پر بھی اگر دو چار ایسے گروپ تشکیل دے لیں اور ان لوگوں کو جو اہل بصیرت ہیں اور کام چور نہیں ہے یا نسخہ چور نہیں ہے، عطائی نہیں ہے، واقعی وہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ طب میں ترقی ہو، طب کے لیے بہتری کا کوئی کام ہو جائے، اس میں کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سندیں تو ایک نصاب ہوتا ہے، بس پڑھا لیا بھائی اگر تم یہ کر کے آ جاؤ گا تو یہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کل کلا یہ ڈگری ختم کر دی جائے، کوئی نہیں کر دیا جائے. تعلیمی نظام ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں جیسے پہلے مولوی فاضل تھے، منشی فاضل تھے، ختم ہو گئے. لیکن جب میں پرانی کتابوں پڑھتا ہوں تو اسے جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے منشی فاضل، مولوی فاضل اور عربی فاضل، پتہ نہیں کیا کیا. ایسے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں وقت کے حساب سے. انہیں ایک پیمانہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اب طبیب بن گیا ہے. اگر کسی کو شوق ہے اور اس کے پاس سند نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی خدائی حکم نہیں ہے کہ وہ آدمی طب کا کام نہیں کر سکتا. نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام کیے ہیں، وہ مستند حکیم نہیں تھے یا ان کے پاس. اب ہماری ڈگری ہے، میرا خیال ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کہاں ہے تو مجھے تلاش کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں اتنی دفعہ کتابیں الٹ پلٹ ہوئیں، مقامات بدلے ہیں، گھر بدلے ہیں، اور گاؤں سے شہر شفٹ ہوا ہوں، شہر میں بھی دوسرا تیسرا گھر ہے، پتہ نہیں ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. لیکن جو اللہ نے مجھے تجربات دیے ہیں، جو میرے سینے میں کشادگی اور نور بھرا ہے، اور جو چیز اللہ نے مجھے تجرباتی طور پر بخشی ہے، اس میں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. 35 سال میں آج تک مجھ سے کسی نے سند طلب نہیں کی. ٹھیک ہے. کیوں؟ میرا کام اور میری خدمات جو ہیں وہ ایک سند کی حیثیت رکھتی ہیں. تو خیر بات یہ ہے کہ جو گھریلو چیزیں ہیں، نئی سبزیاں ہیں، نئے پھل آتے ہیں. اب سٹرابری جو ہے نا چند سالوں سے چلی ہے، پہلے ہمارے علاقے میں لاہور میں اس کا رواج نہیں تھا، یہ کہ سوات کی طرف ہوتی تھی. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں. اب چیکو ہمارے ہاں نہیں ہوتے، ناریل نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں یہ باہر سے آتی ہیں. تو ہم ان چیزوں کی، ان کے پھلوں کی، ان کی بیجوں کی، ان کے چھلکوں کی، ان کے گودوں کی ہم نئی نئی ترکیبیں استعمال. انسان تو وہی ہے نا، صرف ہم نے درجہ بندی کرنی ہے. اگر ہم اس کے ساتھ یہ کریں، اس کے ساتھ مثلا آپ دیکھیں لہسن کا بھی استعمال ہے. کسی حکیم نے یہ نہیں لکھا یا ہلدی کے بارے میں یا یہ جو سفیدہ ہوتا ہے جسے یوکلپسٹ، میری زبان پہ یہ نام چڑھتا نہیں، حالانکہ میں نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، تحقیق کی ہے، لیکن یہ نام پتہ نہیں چڑھتا نہیں میری زبان پہ. اب اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے استعمالات ہیں، اور یہ ایک مشہور عالم اس کا تیل بنتا ہے. اب ہم ان چیزوں کو کیوں انٹروڈیوس نہیں کرواتے؟ ہم کیوں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے جو سستی چیزیں ہیں؟ مثلا جیسے تما ہو گیا، نیم کی نمولیا ہو گئی، اور ایسی چیزوں. ہم ان چیزوں کو، یہ ہزاروں سال سے سکہ بند دوائیں ہیں، ہم ان کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں کستوری کے پیچھے، زعفران کے پیچھے بھاگتے؟ ہاں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض بھی مطمئن ہو جاتا ہے، مجھے زعفران دی ہے، کستوری کا کیپسول دیا ہے. بھائی جھوٹ میں تو برکت نہیں ہے. بھائی ان سے کہہ دو بھائی میں تجھے چولہے کی راکھ ایک چٹکی بھر دیتا ہوں، لیکن میری فیس اتنی ہے، بات ختم ہو جائے. آپ اسے کچھ بھی نہ دیں، اسے اپنی غرض ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ آپ پوری کر دیں، آپ اسے کچھ بھی دیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے تو طب کی جو خدمت کی یہ جہت ہے اور یہ رخ ہے جو اس پر بھی آپ لوگ غور فرمائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس پر کام کریں گے وہ ڈائری رکھیں گے، اور ڈائری میں وہ اپنے مشاہدات لکھیں گے. اگر دیکھیں میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں جہاں سائڈ افیکٹ کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ قدرت کسی چیز کو ناقص نہیں بناتی. مثلا ایک چیز ہے آپ نے اسے دیا، مثلا ہرن کھری لگانا، جسے پنجابی میں لیلی بوٹی کہتے ہیں، ہرن کھری، سفید سا پھول ہوتا ہے، ایسا گلاسی سا ہوتا ہے. اب
آپ اس کا استعمال کریں. ہومیوپیتھک والے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں, ایلوپیتھک والے بھی استعمال کرتے ہیں, دیسی طب والے بھی کرتے ہیں, ہندی طب والے بھی کرتے ہیں, عربی لوگ بھی کرتے ہیں. آپ اس کا استعمال کریں. آپ جس سے استعمال کرواتے ہیں, اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, آپ قلیل مقدار میں استعمال کروائیں. اگر مریض کی علامات بڑھ جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھے, مثلا اگر اسے غدی ہے, اس کی علامت بڑھ گئی, تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس آدمی کو غدی علامات تھیں, میں نے یہ چیز استعمال کی تو اس کے دردوں میں یا اس کی علامات میں, اس کے امراض میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ وہ اعصابی اس میں کریں, وہ اس راستے میں کریں, ایک نہ ایک جگہ وہ کام دے گی, لیکن اس کی محتاط انداز میں مقدار ایسی رکھیں کہ وہ اگر خدا نخواستہ ریئیکشن بھی کرتی ہے تو آپ اس سے کنٹرول کر سکیں. آپ کو پتا ہو کہ اگر خودی ادویات ریئیکشن کرتی ہیں تو ان کا حل کیا ہے, اعصابی ہے ان کا حل کیا ہے, عضلاتی ہیں ان کا حل کیا ہے. آپ کے پاس اینٹیڈوٹ یا اس کا تریاق ہونا چاہیے جو اس کے لیے ہے. تو جب آپ ایسے انداز میں کام کریں گے تو پھر آپ کو پنساری کی یا کسی مہنگے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے کھیت کھلیان, آپ کا وٹ بننا, آپ کا وہی نالا, وہی نہر کا کنارہ, نہر کی پٹری اور بکھرے ہوئے جنگلات, یہ آپ کی پنساری کی دکان بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.